अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे भाइयों, आज मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि बाज़ लोग कहते हैं कि सहाबा तकलीद शख्सी करते थे। जिस तरह मुनाज़िर इस्लाम मोहम्मद अमीन सफदर देवबंदी अपनी किताब तजल्लियात सफदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 44 में लिखते हैं, कहते हैं मक्का में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद शख्सी होती थी। मदीना में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद शख्सी होती थी और कूफा में अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद शख्सी होती थी। तो मेरे भाइयों, हदीस के अंदर सही बुखारी हदीस नंबर है 1788। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो मक्का में रहते हैं। हज के मौके पर मदीना से कुछ लोग आए। उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से मसला पूछा कि एक औरत ने तवाफ़े ज़ियारत कर लिया है, अब वो हाइज़ा हो गई है, हैज़ आ गया है, मेंसेस आ गए हैं उसे, अब क्या करे। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो वापस जाना चाहती तो जा सकती है। मदीना वालों ने कहा कि हम आपकी बात किस तरह मान सकते हैं। ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला की बात को छोड़कर ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला कहते हैं वो नहीं जा सकती और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जा सकती है। तो ज़ैद की बात को छोड़ के आपकी बात पर हम किस तरह अमल कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि आप जब मदीना में जाएंगे वहाँ अकाबर साहबा से ये मसला पूछ लेना, फिर उस पर अमल कर लेना। ना दलील अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने दी, ना ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला ने कोई दलील दी। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला ने फरमाया आप वापस जब मदीना जाएंगे वहाँ काबर साहबा से मसला पूछ लेना। तो वहाँ काबर साहबा से जिनसे मसला पूछा उनमें से उम्मे सलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा भी है। उम्मे सलैम रजी अल्लाह ताला ने हज़रत सफ़िया रजी अल्लाह ताला वाली हदीस बयान की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से फरमाया था कि अब तुम हाइज़ा हो गई हो, तवाफ़ के बाद अगर तुम वापस जाना चाहती हो तो वापस जा सकती हो। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि मदीना वालों ने ज़ैद बिन साबित से मसला पूछा लेकिन उसकी बात पर अमल नहीं किया, क्योंकि ज़ैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला ने नबी की तरफ कोई बात मंसूब नहीं की, बल्कि अपने इज्तिहाद से, अपनी राय से फतवा बदला दिया। लेकिन मदीना वालों ने नहीं माना। फिर वो मक्का में जब आए वहाँ अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला से ये मसला पूछा तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने भी दलील नहीं दी। अल्लाह पाक तो कुरान में फरमाते हैं हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो दलील लेके आओ। दलील दोनों साहबा ने नहीं दी। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फिर जब उन्होंने उनकी बात ना मानी, ना ज़ैद की ना अब्दुल्ला बिन अब्बास की, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया मदीना में जाकर वापस अकाबर सहाबा से मसला पूछ लेना। तो जब पूछा तो जिसने दलील दी उस पर उन्होंने अमल किया। तो मेरे भाइयों, इस सही हदीस से पता चला कि लोग मदीना में ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह की तकलीद नहीं करते थे। अगर वो तकलीद करते होते तो ज़ैद बिन साबित से मसला पूछने के बाद अब्दुल्ला बिन अब्बास से न पूछते, उसी की बात पर अमल कर लेते। तो मेरे भाइयों, इसी तरह हदीस के अंदर सही बुखारी शरीफ में है, हुज़ैल बिन शरहबील ताबी फरमाते हैं अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला से मसला पूछा गया बेटी, बहन और पोती की विरासत के मुतल्लक। अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी ने फरमाया कि आधा बेटी को मिलेगा, आधा बहन को मिलेगा। आप बेशक अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला के पास जाकर उनसे भी मसला पूछ लें, वो भी इंशाल्लाह यही बतलाएंगे। तो
حذیل بن شرحبیل تابعی فرماتے ہیں ہم پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ان سے مسئلہ پوچھا، ابو موسیٰ اشعری کی بات ساری وہ بھی بتلائی کہ ابو موسیٰ اشعری نے اس طرح مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات سنی اور ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ سنا اور کہنے لگے اگر میں بھی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح فتویٰ دوں تو میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا۔ اگر میں بھی ابو موسیٰ اشعری جنتی صحابی ہے اس کی طرح فتویٰ دوں میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا، میں تو اسی طرح بیان کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا، پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا، اس طرح 2/3 پوری ہو جائے گی، جو باقی بچے گا بہن کو دیا جائے گا۔ میں تو اسی طرح بیان کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ اگر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح بیان کروں، فتویٰ دوں تو میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا، راہ ہدایت سے ہٹ گیا۔ وہ تابعی جو تھا حذیل بن شرحبیل تابعی، وہ پھر یہ بات عبداللہ بن مسعود کی سن کر واپس پھر ابو موسیٰ اشعری کے پاس گئے اور ان سے ساری بات بیان کی کہ پہلے آپ سے مسئلہ پوچھا، پھر عبداللہ بن مسعود سے پوچھا، اسے ہم نے آپ کا فتویٰ بھی سنایا، آپ کا فتویٰ سن کر اس نے یہ کہا اور اس طرح بیان کیا کہ اگر میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی طرح میں بھی فتویٰ دوں تو میں تو سیدھے راستے سے گمراہ ہو چکا، میں تو اسی طرح بیان کروں گا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ بات سنی تو کہنے لگے تم عبداللہ بن مسعود سے مسئلہ پوچھو کیونکہ وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، اسی سے مسئلہ پوچھا کرو جب تک وہ زندہ ہے۔ تو میرے بھائیو، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل سے بات کی، اور ایک اس میں نقطہ یہ ہے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ابو موسیٰ اشعری جو ہیں گمراہ ہو گئے، کیونکہ وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے، انہیں صحیح فتویٰ نہیں دیا، اجتہاد سے رائے سے دیا تھا، اس لیے نہیں گمراہ کہا کیونکہ وہ اس نے اپنی پوری کوشش کے باوجود جو انہیں سمجھ آیا اس نے فتویٰ دیا۔ گمراہی اس وقت ہوتی ہے جب دلیل کا علم ہو جائے، نبی پاک کی حدیث و سنت کا علم ہو جائے، پھر اس کو چھوڑ کر امتی کے پاس خلفائے راشدین یا صحابہ کی بات پر کوئی عمل کرے، نبی کی بات کو چھوڑ کر، نبی کی حدیث و سنت کا علم ہو جانے کے بعد کسی اور کی بات مانے، پھر گمراہی ہے۔ راہ ہدایت سے انسان اس وقت ہٹتا ہے، ایمان سے خارج اس وقت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی بات پر عمل کرنا واجب ہے، اس کے علاوہ کسی کی بات پر عمل کرنا واجب نہیں ہے۔ ہر آدمی کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لینا ہے، آپ کی اتباع ہم پر واجب ہے۔ گمراہی کب آئے گی، گناہ کب ہوگا؟ جب نبی کی حدیث کا علم ہو جائے، سنت کا علم ہو جائے، آپ کے فتوے فرمان کا علم ہو جائے، پھر دوسری طرف جائے بندہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ جب نبی کی بات، رسول کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو اسے ڈر جانا چاہیے کہ کوئی کسی آزمائش میں مبتلا ہونے سے یا دردناک عذاب میں مبتلا ہونے سے انہیں ڈر جانا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ میں تقلید شخصی ہوتی تھی۔ بھائی وہ ایک عالم تھے، اس سے لوگ زیادہ تر مسئلے پوچھ لیتے تھے اور تقریباً وہ حدیث کے مطابق بتلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود سنن کبریٰ بہقی جلد 2 صفحہ 10 میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو، اپنے دین میں لوگوں کی تقلید نہ کرو، لوگوں کو تو منع فرماتے عبداللہ بن مسعود۔ اور ہمارے بھائی کہتے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوفہ میں تقلید شخصی ہوتی تھی۔ موطا امام مالک کتاب النکاح میں ہے، کوفہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے کہا میں نے ایک لڑکی سے نکاح کیا ہے، قبل جما کے
ہم بستری سے پہلے اس کو طلاق دے دی ہے، اب میں اس کی ماں کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں تو اس کے ساتھ نکاح کر سکتا، اس کے ساتھ نکاح کرنا درست ہے۔ اس نے نکاح کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں گئے۔ مدینہ میں دیگر صحابہ سے، اکابر صحابہ سے وہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس عورت کی جس سے تو نے پہلے نکاح کیا تھا قبل جمع اس کو طلاق دے دی، اس کی ماں مطلقاً تم پر حرام ہے، چاہے جمع کیا ہو یا جمع نہ کیا ہو، جمع کیا ہو چاہے جمع نہ کیا ہو، اس کی ماں تم پر مطلقاً حرام ہے، اور جمع کی قید ربائب میں ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے جلدی جلدی واپس آئے، کوفہ آئے۔ کوفہ میں سب سے پہلے اس آدمی کے گھر گئے، اس کو بلایا، اس کو کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دے، یہ تمہاری محرم ہے، اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یعنی میں نے جو فتویٰ دیا تھا وہ غلط دیا تھا، اپنی اجتہاد اپنی رائے سے دیا تھا، اور دلیل کی روح سے تمہارا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے والے، اللہ کے رسول کی پیروی کرنے، فوراً اتنا بڑا فتویٰ اپنے اجتہاد سے دے دیا، رائے سے دے دیا، اور پھر دوبارہ آ کے اس کے نکاح کو توڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، کوفہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تقلید شخصی نہیں ہوتی تھی، صحابہ تقلید شخصی کرتے ہی نہیں تھے، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور صحابہ نے جس طرح دین پر عمل کیا اس طرح عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تقریباً ہر تقریر کے اندر میں یہ بات اکثر دہراتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی تقلید ہم پر واجب ہے، ضروری ہے، اور اس کے علاوہ کسی کی تقلید ہم پر واجب نہیں ہے، پیروی واجب نہیں، اتباع واجب نہیں ہے۔ کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی کی بات کی تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے، میں بتلاتا ہوں تو وہ بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ خلفاء راشدین ہو، صحابہ ہو، کسی پر وحی نہیں آتی، کسی کی اللہ پاک نے گارنٹی نہیں دی کہ اس کی پیروی کرنے سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ جو کہا جاتا ہے خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوط پکڑ گمراہ نہیں ہوگے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو فرمایا ہے کہ جو میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور اطاعت تو حاکموں کی ہے، والدین کی بھی ہے، اپنے سے بڑے کی ہے، امیر کی ہے، لیکن جب نبی کی بات آ جائے گی تو سب کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہم نے اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کا کلمہ پڑھا ہے، اس جیسا اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔